अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब, आज के वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज भी मैंने आपसे 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करने हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आज आपको बताना है कि हमारे जो आर्मी चीफ अमेरिका गए हैं, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अमेरिका में बैठकर इमरान खान को रिहा करने के हवाले से डील कर ली है। ये डील और ढील का असल मामला क्या है, कहानी क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही मैंने आपको ये भी बताना है कि जो हमारे आर्मी चीफ है, जैसे ही वो अमेरिका गए हैं उसके फौरन बाद पीछे से जो तहरीके इंसाफ है उनको इतनी ज़्यादा आज़ादी मिली है कि कहा यह जा रहा है कि क्योंकि जो हमारे आर्मी चीफ है उनकी डील हो गई है इमरान खान को छोड़ने की, लिहाजा उन्होंने अपनी रैलीज करना शुरू कर दी हैं। उन्होंने अपनी बाइक रैलीज निकालना शुरू कर दी हैं, जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही हैं। कल के व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था। तो इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही आज के वीडियो में मैंने आपको बताना है कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 2 जजेस के खिलाफ, समझ लें खिलाफ तो नहीं, उन्होंने तो मेरिट पे काम किया है, लेकिन जो 2 जजेस हैं वो उनके काफ़ी खिलाफ हो गए हैं, जिसमें एक हैं जी चीफ जस्टिस एजाजुल हसन और जो दूसरे हैं जी वो हैं मुज़ाहिर नकवी। अब इन दोनों को क्या मसले मसाइल हो रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये भी मैंने आपको बताना है कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इनको धोकर रख दिया है, और जो इन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ खुला खत लिखा है, उस खत के जवाब में जो जवाब दिया है चीफ जस्टिस ने, वो कमाल कर दिया है। उसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि नवाज शरीफ फिर से सुरखरू हुए हैं और अब चौथी बार वजीर आजम बनने से उनको कोई रोक नहीं सकता। इसके ऊपर शहबाज शरीफ का भी रद्द अमल आया है और नून लीग में भी काफ़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आज जो लास्ट चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है जी खुदीजा शाह के हवाले से। तो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आर्मी चीफ की डील हो गई है अमेरिका के साथ, तो अब अमेरिका ने ये मांग भी रखी है कि आप खुदीजा शाह को छोड़ दें, और खुदीजा शाह जो है वो बहुत जल्द अपनी फैमिली में वापस आने वाली हैं। ये डील और ढील का मामला क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे एक एंकर पर्सन हैं जिनका क्लिप आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है, जुनैद सलीम साहब ने, और ये भी यही कह रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। क्या कहा इन्होंने, पहले जरा सुन लीजिए। एक डील ऑफर की गई और वो ये थी डील के जी आप हम आपको 3-4 उसके मेन पॉइंट थे। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि खान साहब ने वो 3-4 पॉइंट पूरे सुने भी नहीं, लेकिन वो जो यहाँ पे डील ऑफर करने की तैयारी की गई थी, मेरा सोर्स वहां पे था। तो एक तो ये था कि जी आप इलेक्शन में हिस्सा लें और बल्ले का निशान भी हम आपको दे देंगे, और हम आपको केपी में हुकूमत बनाने की इजाजत दे देंगे। अच्छा। तो दूसरा ये था कि वफाक में हम आपको इतनी सीटें दे देंगे कि आप एक रीजनेबल अपोजिशन भी बना पाएंगे। फिर ये कहा गया था कि आप इलेक्शन के बाद, ये यकीन दहानी हासिल की गई थी कि मतलब कहा गया था कि आप यकीन दिलाएं हमें कि आप धांधली का इल्जाम बेशक पूरे शद्दोमद के साथ लगाएं, लेकिन आप कोई फस क्रिएट नहीं करेंगे। ये अल्फाज थे। आप कोई फस क्रिएट करने से मुराद जाहिर है कि आप कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चलाएंगे। अच्छा, तो जनाब आपने सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं। अब जुनैद सलीम कह रहे हैं कि जेल के अंदर भी डील हो गई है, इमरान खान को पेशकश हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ जो है वो ये बात की जा रही है कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जैसे ही वो पहुंचते हैं जनाब अली कहाँ पर, अमेरिका में, तो कहा यह जाता है कि अमेरिका ने सबसे पहले जो मांग रखी है हमारे आर्मी चीफ के आगे वो ये है कि जी हमारे बंदे को छोड़ो। हमारा बंदा कौन, यानी कि इमरान खान। इमरान खान को जो है वो जेल में इतना अरसा ना गुजारने दो, बल्कि उसकी डील करो और उसको किसी दूसरे मुल्क भेज दो, अगर इतना ही प्रॉब्लम है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि खुदीजा शाह के हवाले से भी बात की गई है, और ये बात भी की गई है कि जो उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना है, खुदीजा शाह जो इस तरह की कार्रवाइयों में और खुफिया चीज़ों में मुलविस थी, उनकी फैमिली ने बाहर तक जो है वो अप्रोच किया है। यहाँ तक कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको आदिल बाजा का एक ट्वीट नजर आ रहा है। इस आदिल बाजा ने भी इस ट्वीट के अंदर यही बात की है, जिसमें वो अमेरिका से इस बात की अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो अमेरिका को ये कह रहा है कि एक औरत पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बाहर निकलती है और उसके बाद मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट या स्टैब्लिशमेंट के जो इदारे हैं वो उसको सजा दे के जेल में डाल देते हैं। तो ऐसे में उसने आपके लिए जो काम करना था वो कर नहीं पाई है, तो आपने ही उसको छुड़वाना है। तो उसको छुड़वाने के लिए अमेरिका आगे आइए और आकर साहब बहादुर उसको बचाइए। तो वो खुदीजा शाह जिसके हवाले से
اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اپنی سوشل میڈیا کیمپین میں اس کو پاکستان کی بیٹی بتا رہے ہیں. اسے خود عادل باجا یہ کہہ رہا ہے کہ اے امریکہ اپنی بیٹی کو لے جائیے، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ آسیہ ملونہ کو لے کر گئے تھے. وہ آسیہ ملونہ جس نے بلاسفیمی کی تھی اور اس کو لے کر گئے تھے، اور اس وقت اس کو چھوڑنے والا یا اس کو چھڑانے والا جو تھا وہ عمران خان تھا. لیکن اب عمران خان جو ہے وہ خود جیل کے اندر بند ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائیے. تو یہ ہے جی اصل کہانی. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرمی چیف کے حوالے سے یہ جو بھد اڑائی جا رہی ہے کہ وہ امریکہ گئے اور ان کے سامنے یہ مانگیں رکھی گئیں اور انہوں نے مان لی اور انہوں نے ڈیل کر لی، تو یہ سراسر غلط خبر ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جنید سلیم نے جو کہا ہے وہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، لیکن یہ خبر جو انہوں نے شیئر کی ٹوٹلی غلط ہے. اس کے اوپر صرف میں نے ہی نہیں بلکہ بہت سارے صحافی حضرات جو ہیں ان کا بھی رد عمل آیا ہے، اور اس میں میرے خیال سے منیب فاروق کا بھی ایک کلپ میں دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ایک شرلی چھوڑی ہے، یعنی جنید سلیم صاحب نے ایک شرلی چھوڑی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جنید سلیم نے یہ شرلی خود نہیں چھوڑی بلکہ ان کے گروپس بنے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے، اور ان کو باقاعدہ طور پر روزانہ کے روزانہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ آج آپ نے یہ والی شرلی چھوڑنی ہے. تو دراصل ان سے شرلی چھوٹ گئی ہے. اصل میں عمران خان کو جیل کے اندر کوئی منہ نہیں لگا رہا، کوئی ان کو ڈھیل دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان سے ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. ہاں یہ بات میں ضرور مان لیتی ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آرمی چیف جب امریکہ جائیں تو امریکہ میں ان کے جو سفیر لیول کے لوگ ہیں وہ ان سے ضرور بات کریں کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہیں وہ عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکالیں یا آپ ان کو چھوڑ دیں. یہ بات میں مان سکتی ہوں. کیوں میں مان سکتی ہوں؟ اس لیے مان سکتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں اقوام متحدہ کا جو ایک ایونٹ ہوا تھا اس میں جو سفیر تھی کہاں کی، اسرائیل کی، اس نے کس کے حق میں آواز بلند کی تھی؟ اس نے آواز بلند کی تھی جناب علی، جناب محترم آپ کے ریاست مدینہ کے امین عمران خان کے حق میں. اسرائیل جب کھل کے عمران خان کے حق میں سامنے آ گیا، زرداری صاحب نے اپنا ابھی ریسنٹلی جو انٹرویو دیا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے اپنا انٹرویو دیا ہے، دونوں نے آسما شرازی کو دیا ہے، اور دونوں نے یہ بات کی ہے کہ یہودی ایجنٹ ہے اور یہودیوں نے ہی اس کو پالا تھا، یہودیوں کے ہی سپانسرشپ پہ یہ آیا تھا. اب ایسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس خبر کو صرف یہیں تک نہیں رہنے دیا، بلکہ میں نے کچھ مارخوروں سے اس کا سوال پوچھا، اور میں نے کچھ مارخوروں سے پوچھا کہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ کہانی کیا ہے، اور اگر ایسی بات تھی تو پھر ایسے شخص کو ہماری ریاست کا اتنی کمزور تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کا پروجیکٹ ہے اور اس کو لانچ ہونے دیا. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ کبھی کبھی ہم کسی کو لانچ اس لیے بھی کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے. یہ اس کو ایکسپوز کرنے کا ایک موقع تھا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ چاہے جنرل عاصم منیر کے قدموں میں گر جائے، عاصم منیر ڈیل کر لیں، یہ ہو نہیں سکتا. عاصم منیر پاکستانی تاریخ کے وہ پہلے آرمی چیف ہیں کہ جب بھی پاکستانی تاریخ میں کوئی آرمی چیف بنتا ہے تو سب سے پہلے وہ امریکہ کا دورہ کرتا ہے. انہوں نے 1 سال کے بعد امریکہ کا دورہ کیا. تو یہی وہ تکلیف ہے دراصل کہ جب ہمارے آرمی چیف جاتے ہیں تو پیچھے سے بدترین غلاظت کو یہ لوگ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ پیچھے سے جناب جی اپنی موٹر سائیکلز پہ ریلیز نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ریلیز تو 2 سال پرانی ہے جن کی فوٹیجز کو یہ اب ریلیز کر رہے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جس میں ایک بزرگ آپ کو نظر آئیں گے جن کا کہنا یہ تھا کہ 2 سال پہلے وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے، اور ان کے اب ریلیز والے ویڈیوز لگا کے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ اب بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، جبکہ انہوں نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا فساد اور کتنا بڑا فتنہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں وہ صاحب، ذرا خود ہی سن لیجیے. 9 مئی کے وقوع میں پورے پاکستان کے اندر عسکری تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے، ہمارے شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا، اور اس سے بڑھ کر ہمارے مذہبی مساجد کو جلا کے خاکسار کر دیا گیا، جس کی وجہ سے میرا دل دکھا، اور میں نے 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کو عمرانی فتنے کو خیر بات کہہ دیا تھا. اب یہ ان کی چلاکی ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی کہ ریسنٹلی لاہور کے اندر انہوں نے پرانی ایک میری ویڈیو وائرل کر کے، تقریباً 1 سال پرانی ویڈیو وائرل کر کے پھر دوبارہ سے پاکستانی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. یہ سوشل میڈیا کی ایک کارستانی ہے، یہ پھر ملک کے اداروں پہ حملہ ہے، لہٰذا میں اس کی بھرپور کنڈیمن کرتا ہوں. پاکستان پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو کنڈیمن کرتا ہوں. جی تو آپ نے سنا کہ وہ جو بزرگوار ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ اور فتنے کے علاوہ کچھ نہیں پھیلا سکتے. تو یہ سراسر جو ہے یہ غلط بات ہے. اب ہم چلتے ہیں جناب علی اگلی خبر کی طرف. تو میں آپ کو بتا دوں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کو ریلیف ملا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو العزیزیہ ریفرنس ہے اس میں نواز شریف کی بریت ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب نواز شریف جو ہیں وہ اگر کوئی اس طرح کی چیز نہیں آتی تو 4تھے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری جن سے بات ہوئی ہے وہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ صرف کیمپین کے لیے آئے ہیں، اصل میں وزیر اعظم وہ بنائیں گے شہباز شریف کو۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ اب ان کی بات سچی نکلتی یا نہیں نکلتی، لیکن یہ ہے کہ نون لیگ کا ہی اب وزیر اعظم بنے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں انہوں نے بہت ساری خوشیاں منائی، بھنگڑے ڈالے، ڈھول کی تھاپ پہ انہوں نے جو ہے نا پیر تھرکائے، مٹھائیاں بانٹیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو 7 سال کے بعد انصاف ملا ہے، تو ڈیفینیٹلی۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ مریم اورنگزیب نے عدالت کے فیصلے پہ کہا کہ آج عوام کے سامنے جھوٹے اور جعلی مقدموں کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کے لیے بنائے گئے جھوٹے مقدمات آخرکار انجام کو پہنچے۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ایک بار پھر ترقی کرے گا، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کہیں پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ پاکستان جس ڈگر سے اتر گیا تھا، اور پاکستان کو جس طرح سے ڈیفالٹ کرنے کی تیاریاں تھیں، اور جس طرح سے ڈیفالٹ کرنے کی سپیچ تیار ہو چکی تھی، اور پاکستان کو جو لوگ سری لنکا کے ساتھ ملا رہے تھے، وہ ان سب کے ارادے جو ہیں وہ خاک میں مل گئے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں جناب جی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو جسٹس اعجاز الحسن کو جسے کہتے ہیں نا کہ اسی تو بڑا ہی ذلیل کیتا تھا، دوسری طرح بھی نہ فیل کیتا، یہ میں ان کے لیے نہیں کہہ رہی، میں جنرلی آپ کو کہہ رہی ہوں۔ اچھا، یہ ہوا ہے جی ان کے ساتھ۔ معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جی، جسٹس ہیں اعجاز الحسن، ان کو جوابی خط لکھا ہے۔ خط اس لیے لکھا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی مجھے تو بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا، مجھے کسی بینچ میں بٹھایا نہیں جا رہا، مجھ سے کچھ پوچھا نہیں جا رہا۔ اچھا، اب اس کے اوپر چیف جسٹس جو ہے انہوں نے خط میں جواب دیا، اور جواب انہوں نے کیا دیا کہ میرے والو جواب ہے نہیں، انہوں نے کہا کہ میرے دروازے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، میں انٹرکام اور فون پر بھی ہمیشہ کے لیے دستیاب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے تحفظات کے لیے نہ تو مجھے کال کی، نہ ملاقات کے لیے آئے، نہ آپ نے خط ملنے پر فوری طور پہ انٹرکام پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نے انٹرکام پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ سے، تو بھی مجھے آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، بلکہ آپ کا جو سٹاف ہے انہوں نے کہا کہ آپ تو جو ہے وہ جمعے کو دوپہر کو لاہور چلے گئے ہیں، لاہور تشریف لے گئے ہیں، جبکہ ابھی آپ کی آدھی چھٹی بھی رہتی تھی، اور آپ آدھی چھٹی پوری کیے بغیر ہی چوتھے دن جو ہے وہ چلے گئے۔ پھر انہوں نے جو سب سے بڑی مزیدار بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، نہ کہ 4 دن بلکہ 4.5 دن۔ یہ انہوں نے بڑی میٹھی سی، جسے کہتے ہیں نا کہ اگر تسی محسوس کرو تو بڑی میٹھی جی بےزتی کیتی ہے کہ بھائی 4.5 دن گزار کے آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے کسی بینچ کا حصہ نہیں بنایا۔ واہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ جج کی پہلے ذمہ داری جو ہے وہ عدالت کے فرائض کی انجام دہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشورہ کرنے میں دلچسپی اگر مجھے نہ ہوتی، یعنی جس طرح سے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جی مجھ سے تو کسی نے مشورہ بھی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے مشورہ کرنے میں دلچسپی نہ ہوتی تو جس ایکٹ کو آپ نے معطل کیا تھا اس پہ میں عمل کیوں کرتا؟ اگر مجھے ججز کمیٹی کے فیصلوں پہ عمل نہ کرنا ہوتا تو اس کارروائی کو پبلک ہی کیوں کرتا؟ چیف جسٹس نے مطلب کہ سمجھ لیں کہ مٹھی مٹھی بڑی زبردست کمال کی بےعزتی جو ہے وہ کر دی ہے۔ اب میں چلتی ہوں جی اس سے اگلی خبر کی طرف۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ جو جسٹس مظاہر ہیں، مظاہر نقوی، ان کے خلاف شکایات جو ہیں وہ بہت زیادہ آ چکی ہیں، ان کو کئی دفعہ نوٹسز جاری ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل کاؤنسل کا جو اجلاس ہے 14 دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے فائنلی، اور بڑی خبر یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 دسمبر کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس جمعرات کو ججز بلاک کانفرنس روم کے اندر جو ہے وہ 2:30 بجے ہوگا۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکرٹری سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے 5 ممبران کو نوٹس بھجوایا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی نے چیف جسٹس پاکستان سمیت جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو ایک خط لکھا ہے، کھلا خط انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نومبر کے مہینے میں 9 کی اور دسمبر میں 2 ریکارڈ کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو تحریری درخواستیں دیں، اور اس کے باوجود میری درخواست نہیں سنی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 11 دسمبر کو آدھی رات کے قریب جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل 14 دسمبر کے اجلاس کا نوٹس جو ہے وہ مجھے موصول ہوا۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں درخواستوں کے باوجود سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، اس کے باوجود ان کو نوٹس بھیج دیا گیا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ آنے والے دن ان کے لیے کتنے زیادہ سخت ہونے جا رہے ہیں۔ اور جاتے جاتے 2 خبریں آپ کو اور دے کر جا رہی ہوں۔ ایک یہ کہ زرداری صاحب نے جو لطیف کھوسہ کے ذریعے پتہ کھیلا تھا وہ مکمل کامیاب ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر تحریک انصاف ضم کر دی جائے گی،
اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی پارٹی کے اوپر مکمل قبضہ کر لے گی. ابھی بھی بیرسٹر گوہر اور لطیف کھوسا کی صورت میں, اعتزاز احسن کی صورت میں پیپلز پارٹی پوری طرح سے تحریک انصاف کے اوپر قابض ہے, جسے خان صاحب ابھی سمجھ نہیں رہے. یعنی ترب کا پتہ جو ہے وہ زرداری صاحب کھیل چکے ہیں. اور جاتے جاتے آخری خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے, ان سے جب پوچھا اسما شرازی نے کہ اب آپ کو عمران خان کا فیوچر کیا نظر آتا ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا, ہیو اے لک. آپ کو عمران خان صاحب کا مستقبل کیا لگ رہا ہے مولانا؟ ان کا نہ ماضی تھا, نہ حال تھا, اور نہ مستقبل ہے. یہ زبردستی قوم پر مسلط کرنے والا ایک طبقہ ہے جس کو ہمیں نسل نابود کرنا. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ جیسے ہی ہمارے آرمی چیف امریکہ گئے ہیں, ان کے خلاف جو پروپیگنڈا شروع ہوا ہے خاص طور پہ ڈیل اور ڈھیل کا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا آرمی چیف سے امریکہ نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان کو سیف ایگزٹ دیا جائے اور ساتھ میں خدیجہ شاہ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈیل کی جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور مجھے بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو عمران خان کا فیوچر بتایا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پیچھے عمران خان کی جو تحریک انصاف کی ریلیز نکالی جا رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے بتائیے کہ یہ جو دونوں جسٹسز ہیں جن کو جسٹس کی پرواہ کیے بغیر انہیں لگ رہا ہے کہ ان کو جسٹس نہیں ملا, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے ان دونوں کے ساتھ جو میٹھی میٹھی کی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ کہ نواز شریف جو ہیں ان کو ریلیف مل گیا ہے اور اب وہ آنے والے چوتھے وزیر اعظم جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں ملک کے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.